अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानवी हुकूमत का एक और इम्तहान आने वाला है और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसमें रवां हफ्ते रवांडा प्लान से मुतालिक बिल पेश होगा और रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा प्लान पर बुनियादी जो निकात हैं उसको लेकर, इंसानी हकूक़ को लेकर इस प्लान को नाक़िस करार दिया जा रहा है और बरतानवी हुकूमत को हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर शदीद मुखालिफत का सामना भी हो सकता है। रवांडा कानून पर इसी हफ्ते हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस होगी। तवक्को है कि ये बहस कमोबेश 3 दिन तक जारी रहेगी, जहाँ इसे शदीद मुखालिफत का सामना करना होगा, जिसकी वजह से अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि रवांडा के लिए परवाज़ें कभी शुरू हो भी सकेंगी या नहीं। इस मुतनाज़ा कानून की जो मंजूरी दी गई थी उनकी अपनी पार्टी इस कानून के हवाले से मुनक़सिम नज़र आती है। उस वक्त इमिग्रेशन के वज़ीर ने यह कहते हुए यह कानून नहीं चल सकता अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। इस स्कीम के तहत जिस पर अब तक 290 मिलियन पाउंड खर्च हो चुके हैं, बरतानिया इंग्लिश चैनल से आने वाले किसी भी शख्स की जानिब से पनाह की दरख्वास्त को रोक देगा और उन्हें पनाह देने के बजाय उन्हें एक तरफ़ा किराए पर रवांडा भेज दिया जाएगा। रवांडा की हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में उनकी दरख्वास्त पर गौर करने का वादा किया है। बरतानिया का सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि रवांडा कोई महफूज मुल्क नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादतियों और धमकियों के मुतासरीन को इस मुल्क में वापस भेज सकता है जहाँ से जान बचाकर वो आए होंगे। अगर पार्लियामेंट इस कानून की मंजूरी दी तो बरतानवी जजों से कहा जाएगा कि वो किसी शहादत के बगैर रवांडा को महफूज मुल्क तस्लीम कर लें। इस कानून की तहत पनाह की दरख्वास्त देने वाला कोई भी फ़र्द किसी भी गैर जानिबदार अदालत से बरतानिया में रहने की इजाज़त देने की दरख्वास्त देने का हक़ नहीं रखेगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियादी शर्त यह भी है कि फ़र्द को उसी मुल्क में वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उस पर तशद्दुद और मौत का ख़तरा हो। और गुज़श्ता 70 साल के दौरान मुतअद्दिद मरतबा बरतानिया इस पर अमल दरामद का अज़्म का इजहार कर चुका है। तमाम सियासी पार्टियों की जो मुश्तरका कमेटी है, अगरचे रवांडा ने इन हुकूक़ इंसानी की सूरत हाल को बेहतर बनाने का वादा किया है, लेकिन इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि वो अमलन भी ऐसा करेगा। अब ये मामला इंतहाई गंभीर हो गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड से अगर इसकी मंजूरी हो जाती है तो फिर अगला लाहे अमल क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी हैसियत क्या रह जाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। बैरिस्टर अख्तर गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सॉलिसिटर हैं आसिम सुलेमान साहब। आसिम साहब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर रियाज गुल साहब और रिजवान सुलेरिया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। अख्तर गोंदल साहब, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अब ये प्लान आया है, ऑब्वियसली इस पर बहस तो होगी, लेकिन इसकी मंजूरी अगर हो जाती है, ये बाज़ाब्ता कानून बन जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी सारी एनर्जी एक बिल पे लगा रही है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आता। असल में जो रियलिटी है वो ये है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है। जो करंट ईयर है, दिस इज एन इलेक्शन ईयर, और गवर्नमेंट जो है, जो सारे सर्वेज हैं वो ये शो कर रहे हैं कि टोरी पार्टी जो है ना वो उससे लेबर जो है वो लीडिंग अहेड है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है एक ऐसा स्लोगन जो है वो अपनाना चाहती है। इस मुल्क में इमिग्रेशन का जो स्लोगन है वो बड़ा पॉपुलर स्लोगन होता है इलेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिस इमिग्रेशन के हवाले से, जिसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिकल साख है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो जहां तक इस बिल का तल्लक है, मेरी नज़र में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था कि रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री, तो जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया था तो जो गवर्नमेंट है दैट वाज अंडर एन मॉरल ऑब्लिगेशन के वो इसको लीव असाइड कर देती, इस बात को छोड़ देती। लेकिन उन्होंने क्या कि अब उस बिल में अमेंडमेंट की है कि रवांडा इज ए सेफ कंट्री। अब जो यूके की पार्लियामेंट है वो इस बिल पे बहस करेगी कि रवांडा इज ए सेफ कंट्री। अब इसकी क्या शहादत है, अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इस बात को नहीं सुन पाएंगे, वो बगैर शहादत के ये डिसाइड करेंगे कि रवांडा इज ए सेफ कंट्री, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये जुडिशियल नॉर्म्स के खिलाफ है। दिस बिल इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। This bill is against the European Convention on Human Rights. This bill is in breach of international laws. This bill is in breach of historic
यूनाइटेड किंगडम नॉर्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स, मेरी नज़र में ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। गवर्नमेंट अपनी सारी एनर्जी, टैक्स पेयर का पैसा बिला वजह इस बिल पे ज़ाया कर रही है। इसकी प्रैक्टिकलिटी में कुछ नज़र नहीं आता। पहली तो बात यह है कि ये पहले हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश हुआ है और उन्होंने इसको वापस कर दिया है। अब ये दोबारा हाउस ऑफ लॉर्ड में जाएगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड इसमें पहले ही जो बहुत सारी खामियां निकाल चुके हैं और जो सरकारी इनके गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं वो इसमें कोई 90 के नज़दीक लगभग इसमें डिफेक्ट्स जो है निकाल चुके हैं। जो पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी बनी है जिसको एक सारी सियासी पार्टियों की क्रॉस पार्टी जॉइंट कमेटी बनी है, उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, जो उन्होंने एविडेंस लीगल एक्सपर्ट से लिया है इस बिल पे, जो उन्होंने NGO से, एकेडमिक से, वो जितना एविडेंस है उसमें जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो ये कहती है कि दिस बिल इज नॉट पॉसिबल, दिस बिल इज इन ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे नहीं नजर आता कि गवर्नमेंट इसको प्रैक्टिकली कैसे एनफोर्स कर पाएगी अगर ये बिल पास भी हो जाता है। और एक मैं और इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसमें वो क्लियर कर दूं कि इन द मीन टाइम ये रिसेंटली यूरोपियन जो कोर्ट है ऑन ह्यूमन राइट्स स्ट्रासबर्ग से, उसका भी ये डिसीजन आया है कि दिस इज इनकम्पैटिबल विद द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर इसको इम्पोज करते हैं तो वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो इसको ये चैलेंज होगा। तो मेरी नज़र में अब्बासी साहब दिस इज नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट ये एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए, इलेक्शनियरिंग के लिए एक स्लोगन जो है उसकी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती है। अगर वो ये भी चाहते हैं कि अगर पार्लियामेंट से समहाउ पास भी हो जाता है तो फिर भी वो ये कहने के काबिल होंगे इलेक्शन में कि लोग हमने कोशिश की बट इट वाज सही। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं रियाज गुल साहब आपके सामने यही नुक्ता रखना चाह रहा हूँ। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल है, अगर इसकी मंजूरी हो जाती है तो इससे पहले रवांडा पे और रवांडा ना भेजने पे और रवांडा को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर महफूज मुल्क इस तनाजुर में डिक्लेयर किया है, उस फैसले की हैसियत क्या रह जाएगी? बादशाह साहब थैंक यू वेरी मच। जैसे हमारे फेलो बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये जो रवांडा स्कीम है ये सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है। इसके अंदर जो यूरोपियन कन्वेंशन है उसको ब्रीच किया जा रहा है। लेकिन जो ब्रिटेन हिस्ट्री है वो दो चीज़ों से नोन है। नंबर वन यहाँ पे जुडिशरी और सेकंड यहाँ पे डेमोक्रेसी। और अब ये जो जुडिशरी है उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं या सारी पावर्स हैं वो थर्ड कंट्री को देंगे, जिसको रवांडा कहा जा रहा है। और वहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है, वहाँ पे जो उनकी ट्रांसपेरेंसी है, उनकी रेटिंग आपको पता है क्या जा रही है। तो ये तो सेल्फ अपना आपको इसको स्टेक लगा रहे हैं। नंबर सेकंड पार्ट जो आपका आता है कि अगर ये बिल या जो जजमेंट आई थी, वर्डिक्ट आई थी, उसके जो मेन जो इशू थे वो चार थे। नंबर वन कि क्या रवांडा के अंदर एक फेयर ट्रायल मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क था पूरी दोनों गवर्नमेंट्स के लिए। नंबर टू, क्या वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट एडवाइस आपको मिलेगी? जो बंदा असाइलम क्लेम कर रहा है उसको वहाँ पे एडवाइस चाहिए। हम यहाँ यूके के अंदर गवर्नमेंट थाउजेंड और मिलियन पाउंड स्पेंड करते हैं फॉर द लीगल सोलिसिटर्स के ऊपर, और वहाँ पे लीगल मिलती है ताकि आपको एक फेयर जो लीगल एडवाइस मिल सके। और थर्ड क्या है कि अगर वहाँ पे आपका असाइलम जो है वो फेल होता है या वो डिसमिस करते हैं तो क्या उसके ऊपर आपको जब राइट ऑफ फील मिलेगा तो वहाँ पे आपकी क्या पोजीशन होगी। और उसके मेरिट्स क्वेश्चन मार्क थे। और फाइनली ये था कि उनके जो जस्टिस होएगा कि अगर वहाँ पे एक्सेप्ट होता है तो फिर उनका राइट क्या होएगा, उनके पास क्या फैसिलिटीज होंगी, अगर नहीं होता तो उनको जब डिपोर्ट किया जाएगा तो क्या किया जाएगा। जो जजमेंट थी इन 5 पॉइंट के ऊपर उनका बार बार वर्डिक्ट आ रही थी। अब ऑफ कोर्स पहला सवाल ये आ रहा है कि जब यहाँ से लोगों को डिपोर्ट करेंगे तो यहाँ से पहले वो सिस्टम को या उस बंदे को जज ही नहीं कर रहे, उसको असेस ही नहीं कर रहे। बैरिस्टर साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम इस वक्त जो है रिजवान सलरिया साहब की तरफ भी जाएंगे। सलरिया साहब, सवाल यही है, आप क्या समझते हैं कि जब पार्लियामान कानून साजी कर देगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी मौजूद है और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में जो ममानियतें हैं या जो रुकावटें खड़ी की हैं हुकूमत की इस पॉलिसी में,
اب قانون سازی کے ذریعے انہی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا حیثیت رہ جائے گی, اور یہ جو قانون سازی ہے کیا یہ منوان اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی؟ اس کا تھینک یو ویری مچ. اس کا جو جواب ہے کین کلارک جو فارمل ہوم سیکرٹری اور چانسلر ہیں, آج انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا. آج سیکنڈ ڈے تھا اس کا جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہاؤس آف لارڈ میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹریملی جو ڈینجرس ہے وہ پریسیڈنٹ ہے جو گورنمنٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو اس طرح سے نل اینڈ وائڈ نہیں کیا جا سکتا جسٹ پاسنگ اے لیجسلیشن. کین کلارک کا کہنا ہے کہ ہوپ فلی سپریم کورٹ سے اسی طرح سے جو ہے نا اسٹرائک آؤٹ ہو جائے گا, اور گورنمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے ڈیو ٹو پاسنگ دس کائنڈ آف لیجسلیشن. اور پارلیمنٹ کا کام صرف اور صرف یہ نہیں کہ لیجسلیشن پاس کرنا, بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ایسی لیجسلیشن پاس کی جائے جو کہ سپریم کورٹ اور دوسرے جو انکانسٹیٹیوشنل نہ اور اس کو کوئی انکانسٹیٹیوشنل نہ کہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ صرف اور صرف ایک آخری کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن سے جانے سے پہلے وہ ایک دفعہ وہ پھر پارلیمنٹ سے بل پاس کروائے اور سپریم کورٹ اس کو ناک آؤٹ کرے, جو کہ ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے, یورپین ہیومن رائٹس کے ایکٹ کے خلاف بھی ہے, اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پہ دوبارہ اسی طرح سے فیصلہ کرے گی جس طرح سے پہلے ہوا, لیکن اس دفعہ ذرا بہتر انداز میں زیادہ ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اور یہ اسٹرائک ڈاؤن ہی ہوگا. گورنمنٹ اس کو یقیناً پاس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ گورنمنٹ کا یہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی, اور الیکشن میں جانے سے پہلے وہ کوشش کریں گے. لیکن یہ چیلنج ہوگا, پھر اس طرح سپریم کورٹ میں جائے گا, اور اس وقت تک پوری جو گورنمنٹ ہے وہ جا چکی ہوگی. لیکن بہرحال ان کو پلے کرنے کے لیے یہ ایک لیجسلیشن مل جائے گی, ایک سہارا ان کو مل جائے گا. اوور آل مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف اور صرف پبلک منی جو ہے وہ اسپینڈ ہو رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. جو بھی انسان شعور رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, اس کو نظر آتا ہے سیدھا کہ یہ اس طرح کا جو بل ہے وہ اسٹرائک آؤٹ ہوگا. عاصم سلیمان صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گیلری سے ہی کھیل رہی ہے اور وہ سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے پہ, اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ جو یہاں پہ جو ابھی ڈبیٹ ہو رئی ہے اور اگر پاس ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ایشو ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو سب سے زیادہ جو کرٹیسائز ہو رہا ہے اس میں ہیومن رائٹس کے اوپر تو کرٹیسائز سارے ہی کر رہے ہیں, لیکن ایک پرٹیکولر پوائنٹ ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ابھی جو لا آ رہا ہے اس میں جو کورٹ کہہ رہی ہے وہ کورٹ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ کورٹ کو ڈائریکٹ کہہ رہی ہے کہ دے نیڈ ٹو ڈسریگارڈ دی کی سیکشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ. کہ اگر یہ والے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈسریگارڈ دی کی سیکشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ. اور کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ دیٹ از ان این اٹمپٹ ٹو سائڈ لائن دی سپریم کورٹ ججمنٹ, کہ آپ کو ڈسریگارڈ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے گا جس میں آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگنور کرنا پڑے گا اور سرٹن سیکشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ کو اگنور کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ صرف یہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ان کو آگے اور بھی جو ڈفرینٹ برٹش لاز ہیں اور انٹرنیشنل رولس ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل ریفیوجی کنونشن ہے, اور جو بھی اس کے روانڈا ڈیپوٹیشن کے درمیان میں جو کی کنونشنز اور ٹریٹیز وغیرہ آتی ہیں اس کو بھی آپ نے اگنور کرنا ہے. دیٹ از دی گائیڈ لائنز آر بینگ گیون ٹو دی کورٹس ٹو ڈسریگارڈ. اب یہ جو ہے اگر یہ پاس ہو بھی جاتا ہے, اگر آج سار پاس ہو جاتا ہے جو کہ لکس ڈیفیکلٹ اور ڈبیٹیبل تو بہت زیادہ ہوگا, ہیٹی ڈبیٹ ہوگی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اگر یہ ایک ایگزامپل بن جاتی ہے تو فیوچر میں کیا ہوگا. کیا یہ چیلنج نہیں ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیلنج ہوگا, اور جب چیلنج ہوگا اور یہ بھی ایک لانگ بیٹل ہوگی گورنمنٹ کے لیے. اور میں اپنے فیلو جو ہیں ساتھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, اور جب اس وقت تک گورنمنٹ چلی جائے گی, اگر ان کی بھی واپس آتی ہے تو ول بی اے بگ چیلنج فار دیم. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپارٹ فرام دی لیگیلٹی, اور جو ہم نے ریاض گل صاحب نے بات کی تھی, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بھی کی پوائنٹس جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے دیے تھے کہ یہ سیکشن ہے جو کہ انلافل ہے, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ دے ہیو ڈن اے نیو ٹریٹی. دیٹ از اندر ویری کلیور تھنگ ڈن بائی دی برٹش گورنمنٹ. انہوں نے روانڈا کے ساتھ ایک اندر ٹریٹی سائن کی ہے. اس ٹریٹی کے تحت انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ کوئی بھی جو ون آف دا کنسرن تھا سپریم کورٹ کا کہ یہ پوٹینشلی اف روانڈا کو جہاں پر اسائلم سیکر کو روانڈا ریموو کیا جاتا ہے, تو اگر ان کا اسائلم کلیم ہوتا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی a genuine asylum seeker could be sent back to his home country. تو روانڈا میں انہوں نے جو نئی ٹریٹی ایگریمنٹ کیا ہے اس کے تحت اب وہ جو چانسز ٹو سینڈ بیک ٹو دیئر ہوم کنٹری
وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, انہوں نے کہا they will not be sent back to their home countries. سیکنڈ تھنگ جو انہوں نے یہ جو نیو ٹریٹی کے اندر ہے کہ اگر آپ ان کا سالم کلیم ریفیوز ہوتا ہے they will access to British courts, تو وہ they will be able to lodge an appeal within the UK. تو یہ ایک اور کلیور تھنگ کی گئی ہے. لیکن میں اس کے بارے میں بہت زیادہ وری نہیں ہوں. میں وری اس چیز کے اوپر ہوں کہ آپ ایک نیا قانون پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس کو پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگنور کرنا پڑے گا. تو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, ہیومن رائٹس ایکٹ ہے, اس کے سرٹن سیکشن کو اگنور کرنا پڑے گا. اس بھی تو اگر آپ نے اگنور کرنا ہے تو وائی ڈیڈ یو وانٹ ہیومن رائٹس ایکٹ ٹو بی ان پلیس ایٹ دا فرسٹ ٹائم؟ آپ کی اس کو آپ اس میں چینجز کیوں نہیں لے کے آنا آپ آ رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس میں چینجز لے کے آئے تو there will be a huge criticism on the UK government. تو یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, I doubt it کہ بھی یہ چیلنج نہیں ہوگا. It will be challenge, اور یہ پھر ایک لانگ چیلنج ہوگا جس میں سے یہ جائے گا ہائی کورٹ سے یہ پھر کورٹ آف اپیل اور سپریم کورٹ تک جائے گا. تو یہ اس بگ بیٹل, یہ لانگ رن بیٹل ہے. اور پرائم منسٹر نے بڑا کانفیڈنٹ کہہ دیا تھا کہ میں بائی دی اینڈ آف دس ایئر جو ہے نا میں روانڈا فلائٹ بھیج دوں گا, اور اس نے تو بیٹ بھی لگائی تھی ایک ٹی وی پروگرام میں پیئرس موگن کے ساتھ. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہو سکے گا. صحیح ہے. گوندل صاحب یہ بتائیے گا کہ برطانیہ جس طرح عاصم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سگنیٹری ہے ہیومن رائٹس کنونشن کا, ٹریٹیز کا, تو یہ پہلو تو اپنی جگہ ہے کہ بل منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لوگ روانڈا جاتے ہیں یا نہیں جاتے, پولیٹیکلی تو شاید مائلیج مل رہی ہے ٹوریز کو, لیکن اس ساری ایکسرسائز کا برطانیہ کے امیج پہ اور برطانیہ کے جو فارن ریلیشن ہیں ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی, برطانیہ کے جو امیج ہے جیسے میں نے پہلے کہا, وہ تو جو مورل امیج ہے وہ تو بہت متاثر ہو رہا ہے. جیسے کہ میرے دوست ریاض گل نے کہا کہ برطانیہ از نون فار اٹس جوڈیشری اینڈ ڈیموکریسی. اب جیسے عاصم صاحب نے اشارہ کیا, جو اس بل میں انہوں نے وہ ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں سپریم کورٹ. دس از فرسٹ ٹائم ہم نے سنا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کو ڈائریکشن دے رہی ہے. سپریم کورٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل ادارہ ہے جو اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے دیتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کی ڈائریکشن کے مطابق تو فیصلے نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو کنونشنز ہیں ان میں صرف ایک ہے, اس میں کنونشن ہے, اس میں ایک گنجائش ہے کہ جو برطانیہ کی کورٹس ہیں وہ وہاں پہ انٹروین نہیں کریں گی ویئر دیر از اے ایشو آف کوسچن آف نیشنل سیکیورٹی. اور یہ اسائلم سیکرز کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر کے, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بریچ کر کے ان کو روانڈا بھیجنا, دس از ناٹ اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. تو میرا نہیں خیال کہ کورٹ اس میں باؤنڈ ہوگی. جو کورٹس ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے دیں گی. یہ دوبارہ لیگل بیٹل میں جائے گا, ایک لانگ لیگل بیٹل میں جائے گا, اور جاتے جاتے یہ سپریم کورٹ تک جائے گا. اس میں جو یورپین کورٹس آن ہیومن رائٹس ہیں ان اسٹراسبرگ وہ بھی انٹروین کر سکتی ہیں. انہوں نے آلریڈی اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا ہوا ہے. پارلیمنٹ کی اپنی جوائنٹ جو کراس کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ it has many breaches, it has many defects, this is not practically possible. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کیسے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ پاسبل ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یو کے کی پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ روانڈا از اے سیف کنٹری, اب اس بات کا کیا ایویڈنس ہے, پریکٹیکلی کیا ایویڈنس ہے کہ روانڈا میں کوئی بریچز نہیں ہوگی؟ اگر یہ ڈکلیئر کر بھی دیتے ہیں, دس از ون ایسپیکٹ کہ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ان کی پارلیمنٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے یس جی روانڈا از اے سیف کنٹری. اب اس وجہ سے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ اس بات کو نہیں روک سکتی کہ جی دس از ناٹ اے سیف کنٹری. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. عاصم سلیمان صاحب, آپ یہ بتائیے گا, یہ جو ایلیمنٹ ہے برطانیہ سگنیٹری ہے بہت سے کنونشنز کا, بہت سے ٹریٹیز کا, پھر سب سے بڑھ کے برطانیہ کی کچھ نارمز ہیں اور کچھ روایات ہیں, ایک ہسٹری ہے کہ برطانیہ ایکسیپٹیبل رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. اس میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ کیا پبلک جو ٹورسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں
وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت ٹھیک کر رہی ہے, ان کی حکومت ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ویسے بہت ہی پولیٹیکل کوشچن ہے اور ریاض گل صاحب بیٹر پلیس ٹو بی آنسر دس ون. لیکن میں اپنے جو ویو اس پہ آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں پبلک پریشر بہت زیادہ ہے اور پارٹی پریشر بھی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اٹ واز ناٹ ایزی فور جو ٹوریز گورنمنٹ تھی کنزرویٹو کے لیے کہ اس کو پاس کرنا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ پاس نہیں ہوتا, جیسے ان کیس کے ان کو جو پولیٹیکلی جو سیٹ بیک آنا تھا اور ان کے لیے گورنمنٹ کو رن کرنا اور نیکسٹ الیکشن کو لے کے آنا, نیکسٹ الیکشن میں بھی الیکٹ ہونا, یہ بہت ہی مشکل ہو جانا تھا. تو یہ ایک اب یہاں پہ کیا ہے کہ اب آپ اس فائٹ کیا ہے کہ فائٹ کس چیز کے اندر ہے کہ آپ اپنی پارٹی پولیٹکس کو بچائیں یا آپ جو ہماری لانگ ہسٹری ہے ہیومن رائٹس کی اور جس کمپیشنیٹ بیسس کے اوپر یہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے ود ان دیئر اون کنٹری, اس کو مینٹین کریں کہ اپنی پالیٹکس کو بچائیں. تو میرے خیال میں کہ یہاں پہ ان کی پارٹی پالیٹکس ویدر وی ایگری اور ناٹ, آف کورس وی ڈونٹ ایگری, انہوں نے اپنے پارٹی پالیٹکس کو جو ہے وہ انہوں نے مد نظر رکھا, اس کو پرائرٹی دی کہ اگر ہم اس کو, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے, اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو یہ ان کی جو پالیٹکس ہے, جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا, جو نیریٹو انہوں نے اپنے جو فالوور سپورٹرز کو دیا ہوا تھا, اور جو نیشنلسٹ جو پہلے بات ہوئی ہے کہ نیشنلسٹ اپروچ ہے, جو ایک وائڈ اسپریڈ اپروچ ہے ورلڈ وائڈ, یو کے میں کنزرویٹو جو اسی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے, تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. ادروائز جہاں پہ اگر آپ خود اندازہ کریں کہ ایک سپریم کورٹ ڈیسیجن دیتے, وائڈ اسپریڈ ڈیسیجن, اور اس میں وہ انلیگیلٹی, اور آپ بتائیں کہ آپ کی ان پروویژن کے اوپر آپ کی روانڈا پالیسی ہے وہ ان لافل ہے, اگینسٹ ہیومن رائٹس ایکٹ ہے, تو اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرائی ٹو میک ایوری ایفرٹ اینڈ ایوری اٹمپٹ ٹو گیٹ دس بل پاسڈ. تو اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے وہی ہے جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا, پبلک پریشر جو انہوں نے اپنے لیے خود کریٹ کیا, اینڈ دیٹ واز اونلی ڈن ٹو کم بیک پاور اگین. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے کنزرویٹو یہ آج سے نہیں کر رہی, یہ سب سے یہ فرسٹ ٹائم جب انہوں نے گورنمنٹ لی تھی اس سے لیبر سے لی تھی, تو اسی ٹائم پہ بھی انہوں نے امیگرینٹس ان کی جو پرائم جو ان کی جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا وہ اینٹی امیگرینٹ ہی تھا, جس کی وجہ سے یہ پاور میں آئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے تھرو آؤٹ دی ٹینیور اور ابھی تک جو ہے نا وہ امیگریشن پالیسی کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے وہ دیکھتے ہیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے اس کے روانڈا کے علاوہ ان کے ٹینیور میں بہت سارے اسکینڈل بھی دیکھے ہیں, بہت ساری ایسی پالیسیز بھی دیکھی ہیں کہ جو انہی کو انہوں نے اس ہینڈ کیا اور ان کو نقصان بھی پہنچایا, گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچایا اور کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن چونکہ یہ پاپولرزم ٹائپ گورنمنٹ ہوتی ہیں, یہ پاپولیرٹی گین کرتے ہیں, دے میک ایوری ایفرٹ ٹو مینٹین دیئر پاپولیرٹی, اور وہ پاپولیرٹی کہاں سے آئے گی, وہ اینٹی امیگرینٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی وجہ سے آئے گی. گوندل صاحب یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کے چیلنجز کی بات کریں تو اکنامک چیلنج بہت بڑا ہے. اب جو لوگ سائلم کلیم کر چکے ہیں وہ ایک برڈن ہیں, ظاہر ہے حکومت نے ان کو شیلٹر بھی دینا ہے اور انہوں نے حکومت سے کھانا پینا بھی ہے. کام ابھی لوگ نہیں کر سکتے, جو اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ کیش ان ہینڈ پہ کر رہا ہے اور ٹیکس وہ جا نہیں رہا, ٹیکس نیٹ میں وہ آتا نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ پالیسی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم روکیں مزید غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آنے والوں کو, دوسری طرف جو آ چکے ہیں معاملہ پینڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ برطانیہ پہ بوجھ بن رہے ہیں. کیا عوام اس نقطے کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا سٹیٹس جب تک کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک بھلے نئے آنے والوں کو روک دیں, تب تک بوجھ ٹیکس پیئر نہیں برداشت کرنا ہے؟ جی بیسیکلی جو ایک تو ہم پولیٹیکل موٹیو کی بات کر رہے تھے, دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایک پرپز ہے, میں نے جیسے کہا کہ یہ کام شروع تو جو اسمال بوٹ سے لوگ انگلش چینل کراس کر کے آتے ہیں وہاں سے شروع ہوا تھا. تو گورنمنٹ کا پرپز تو یہ ضرور ہے کہ اس کام کو اتنا ڈسکریج کیا جائے کہ لوگ ادھر آ کے اسائلم کلیم ہی نہ کریں, انلیگلی طریقے سے لوگ آنا بند ہو جائیں, دے آر اکنامک برڈن آن اس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روانڈا بھیج بھی دیتے ہیں تو اکنامک برڈن تو پھر بھی رہے گا سم ہاؤ. جو روانڈن گورنمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ یہ پیسے اس کام کے لیے پے
کر رہے ہیں اور پے کرتے رہیں گے. اور جو پھر یہ لیگل چیلنجز آ رہے ہیں, جو سارے جتنا یہ لیگل بیٹل میں ایشو رہا ہے, اس پہ جو گورنمنٹ کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا ہے وہ بھی تو ایک اکنامک ویسٹ ہی تھا. تو میرے خیال میں اکنامک چیلنج ہے وہ تو رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ایک یونیورسل ہیں, وہ ایک یونیورسل ایشو ہے, وہ ہر ملک کے اپنے نہیں ہوتے. جو یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ ہے وہ سگنیٹری ہے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں آن اسائلم اینڈ ہیومن رائٹس. اب ایک بندہ کہ اسائلم کلیم کرتا ہے تو اس کی بیسز یہی ہوتی ہیں کہ دیٹ پرسن ہیز ریئل فیئر آف پرسیکیوشن اینڈ دیر از ریئل ڈینجر ٹو ہز لائف ان ہز اون کنٹری. اگر وہ اس ملک میں بھی آ کے اپنے آپ کو اس حوالے سے وہ سیف فیل نہیں کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اسائلم کلیم کروں گا تو یہ مجھے روانڈا بھیج دیں گے, تو میرے خیال میں یہ تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بریچ کر رہی ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو جاتا ہے, جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے ہیں. اگر یہ ایسا بل پاس کرتے بھی ہیں, کوئی بھی بل جو بیسک ہیومن رائٹس کو بریچ کرتا ہو, سپریم کورٹ اس کو وائڈ قرار دے سکتی ہے. اور سپریم کورٹ ڈائریکٹلی تو اس کو نہیں لے گی کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں لے لے گی, اس میں کوئی بھی بندہ چیلنج کرے گا نیچے سے. یہ لیگل بیٹل جو ہے ہائی کورٹ سے سٹارٹ ہو کے کورٹ آف اپیل سپریم کورٹ تک جائے گی, پھر یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں جا سکتی ہے, جس میں کافی سال لگ جائیں گے. میرے خیال میں اس میں جو یہ بل ہے یہ پاس نہیں کر پائے گا. اگر یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو بھی جاتا ہے تو میری نظر میں جو میرا اس پہ ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو بھی جاتا ہے تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنا. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پریکٹیکیبل نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ وہ ٹھیک. اب ریاض گل صاحب, میرا جو سوال تھا, ایک جانب گورنمنٹ کی یہ پالیسیز ہیں, دوسری جانب معاملات بہت سے پینڈنگ ہیں, برڈن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹیکس پیئر پہ پڑ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے کچھ امپریشن بدلنا ہی ہے, روایات کو چینج کرنا ہی ہے, تو سارے معاملات کو یکمشتی دیکھا جائے, جو موجود ہیں انہیں یا تو امنسٹری دے دی جائے, انہیں ان کا سٹیٹس پہلے کلیئر کیا جائے, کیونکہ نئے آنے والے رک گئے پھر تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا نا, لیکن ابھی تو لوگ موجود ہیں. الیکشن ایئر ہے, جو باقی دوست کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنی جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. اگر یہ جو ایگزسٹنگ جہاں پہ لوگ اسائلم سیکر ہیں, اگر ان کو امنسٹی دے بھی جائے یا جو بندے یہاں پہ ہیں ان کو سیٹل کر بھی دیا جائے, تو جو زیادہ بات ہو رہی ہے, جو بل پاس ہوگا, جو پالیسی بن رہی ہے, جو اسکیم ڈیل ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے. یہ ایک ون پارٹ ہے. لیکن کیا جوڈیشری کو آؤٹ سورس کرنا روانڈا کے اندر, کیا یہ پریکٹیکیبل ہے؟ یہ بہت مشکل ہے. تمام دوست اس بات پہ متفق ہیں کہ یہاں پہ بالکل کورٹس اور جوڈیشری انٹروین کرے گی. اگر پارلیمنٹ اس بل کو پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹ سیلف بڑا مشکل کرنا ہوگا بھی, تو اس میں جوڈیشری انٹروین کرے گی. اور دوسری بات جاتی ہے ہمارے پاس کاسٹ کی. دیکھیں یہ بہت فار لیس کاسٹ تھی کہ اگر یو کے اندر ہی اسائلم کسی کو ڈیل کیا جائے. اب 290 بلین پاؤنڈ اسپینڈ کر چکے اور ایک کیس بھی ابھی تک کنسیڈر نہیں ہوا اور ایک بندہ وہاں پہنچا نہیں ہے. اور یہی پیسے اگر یہاں یو کے اندر انویسٹ کرتے تو پاسبل کہ کم از کم نیکسٹ 5 ایئرس تک آپ اسائلم کے میٹر کو ڈیل کر سکتے تھے. اور آن تھرڈ بات یہ جا رہی ہے کہ جو پیسے 290,000 بلین ہم نے اسپینڈ کیا ہے, یہ ون گو نہیں ہے, اس کے بعد آن گوئنگ کاسٹ ہوگی آپ کی. یہ نہیں کہ آج ہم نے پیسے دیے, آپ کی ڈیل ہو گئی, تمام فیوچر 10 سال کے لیے آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے. آپ نے ہر سال ریگولرلی اس کو فیڈنگ کرنا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہوگا. تمام جو ہمارے فیلوز آنرز دوست بات کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی اس لیے بنا رہے ہیں کہ اگر تو ہم اس میں پاس ہو جاتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, تو پبلک میں ہمیں سمپلی مل جائے گی. اگر نہیں بھی ہوتے تو ہمیں کم از کم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں گے. جی. اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو کم از کم جو نئی گورنمنٹ آئے گی ان کے اوپر رسپانسبلٹی آئے گی, ہمارا جو جی بالکل ٹھیک, ہمارا مینیفیسٹو تھا پورا ہو جائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بیرسٹر ریاض گل صاحب, رضوان سلیریہ, عاصم سلیمان صاحب اور بیرسٹر اختر گوندل صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.